अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए वक्त को अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होंगे। उस सेहत को, उस खुशी के और सुकून के माहौल और लम्हात को अल्लाह की मोहब्बतों में अल्लाह की रज़ा पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। और अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने वक्त अल्लाह की राह में सर्फ़ करें और अल्लाह करीम हमारी इन कोशिशों को कबूल भी फ़रमा ले। आपने वाक़यात कुरान के पढ़े हैं। इब्तदाए दुनिया का जो आगाज़ आप देख रहे हैं और उसमें मामला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का आप जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनको तख्लीक किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जन्नतों के लिबास पहनाए और उसके बाद अल्लाह ने बेहतरीन ठिकाने जन्नत के कुछ मामलात और टुकड़े और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ठहरा दिया। वहाँ से जो एक वसवसा उनके साथ डालने वाला शैतान का मामला साथ शुरू हुआ, तो उसने एक वसवसा उनके दिल में डाला। और ये मामला अब हम शुरू करते हैं अपनी बात को। बात पर्दे के अहकामात की है, यानी वो अहकामात कुरान की सूरत में या कुरान की आयात में जो अपने आप को लिबास की अहमियत के और पर्दे की अहमियत और उसके अहकामात के बारे में आते हैं। कुरान की सूरा है, उससे आपके लिए मामलात जो हैं ये वाज़े होते जाएंगे। सूरह ताहा की बात हो रही है, उसमें आयात आती हैं कि फ़वस्वस इलैहि शैतानु क़ाल या आदमु हल अदुल्लका अला शजरतिन। अल्लाह का कुरान कहता है कि वसवसा डाला शैतान ने उनके दिल में और कहा कि ए आदम अलैहिस्सलाम, क्या मैं आपको इस चीज़ के ऊपर कोई दलील दूं कि ये जो शजर है, ये जो यहाँ पे कोई दरख्त लगा है, इसका आप अगर कुछ फल खा लेते हैं या खाना खा लेते हैं तो आप हमेशा रहने वालों में से हो जाते हैं। व मुल्किन ला यबला, और जो आपको सल्तनत और किंगडम मिलती है वो ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी। ये वसवसा उसने डाला। और ये कह लें कि आपके लिए जो मामला आता है वो ये कि इस वसवसे को, जैसे कि अम्बिया मासूम हैं और अम्बिया इकराम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये तसव्वुर भी नहीं था कि ये जो मखलूक है ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ भी कोई वसवसा डाल सकती है, यानी शैतान के बारे में। तो शैतान ने ये वसवसा जो डाला था वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ वसवसा डाल रहा है। तो ये उनके दिल में ख़याल आया, तो उन्होंने फिर क्या किया, फ़अकला। और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी बात आती होती है कि उसने कसम खाई थी कि मैं आप दोनों के लिए हैरखा हूँ और हैरखाई की बात कर रहा हूँ, तो कसम खाई उनके सामने। तो इसलिए फिर वो वसवसा डालने से क्या हुआ, फ़अकला, कुरान कहता है फिर खा लिया, मिनहा, उसमें से, यानी वो जो चीज़, जो दरख्त जिसका फल था, जिसके खाने से मना किया गया था, इसके वसवसा डालने से उन्होंने उसको चख लिया या उसको खा लिया। फ़बदत लहुमा सौआतहुमा, कुरान की ये बड़ी जानने वाली बात है। फिर क्या हुआ, फ़बदत, ज़ाहिर हो गई उन दोनों के ऊपर, सौआतहुमा, अपने सतर जो थे, छुपे हुए थे, पोशीदा थे, वो उनके ऊपर ज़ाहिर हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वतफ़िका यख़सिफ़ानी अलैहिमा, अल्लाह का कुरान कहता है कि फिर जन्नत के पत्तों से उन्होंने में वरकतिल जन्ना, उन्होंने अपने आप को, अपने सतर को छुपाना शुरू किया। व आसा आदम रब्बहु फ़गवा, और ये नादानी हो गई थी उनसे, तो इसलिए कह लीजिए कि उनके जो लिबास थे वो छुप गए और उनके लिबास जो जन्नतों के उन्होंने पहने हुए थे वो लिबास उनके उतर गए और उनके जो जिस्म थे वो ज़ाहिर हो गए। तो उन्होंने ये सबसे पहला काम जो किया था
یہ کیا تھا کہ اپنے جسم کو، اپنے سطر کو جنت کے پتوں سے چھپانا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ جاننے والا معاملہ کہ یہ انسانیت کے اندر، یہ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کے فطرت کے اندر ایک معاملہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو چھپانا ہے، اپنے آپ کو کور رکھنا ہے، اپنے آپ کو وہی کہیں کہ لباس کے اندر رکھنا ہے۔ یہ اس کا، انسان کا یہ سب سے پہلا جو عمل تھا، اور یہ اس کے ذہن میں یہ ڈالی گئی، یہ ایک نیچر کا قانون ہوتا ہے، یہ ایک فطرت کا قانون یہ ہے کہ آپ کے لباس اتریں تو وہ اگر انسان ہیں تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالباس ہو جائیں یا اپنے سطر کو چھپا لیں۔ انسانیت میں یہ چیز رکھی گئی، حیوان اس سے بالکل کہہ لیجئے برعکس ہوتا ہے۔ حیوان کو کوئی معاملہ یہ نہیں ہوتا، حیوان نہیں جانتا کہ وہ پوشیدہ ہے اس کا جسم یا اس کا جسم ظاہر ہے، لیکن انسان کی دلیل، انسانیت کی دلیل یہ ہے کہ انسانیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کا سطر جو ہے وہ غیر پوشیدہ ہو جائے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلا معاملہ تھا، یہ فطرت کا قانون ہوتا ہے۔ اور اگر فطرت کے قانون کے اپوزٹ چلیں تو وہ کہہ لیں کہ وہ معاملہ جو ہے حیوانیت کا آتا جاتا ہے، وہ جانوروں کی صفات آتی جاتی ہیں کہ اپنے سطر کو جو نہیں پہچانتے یا اس کو کور نہیں کرتے۔ اب یہ جاننے والی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کون سا معاملہ ہوا تھا، معاملہ یہ ہوا تھا کہ شیطان کے وسوسے جو تھے وہ دل میں آ گئے تھے، اور وہ وسوسہ جو تھا وہ کیا تھا؟ خواہش تھی۔ خواہش کون سی تھی؟ یعنی ایک ایسا، جیسے کہ بات کی جاتی ہے کہ 3 بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کی ساتھ چل پڑی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بیماری جو چلی جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تخلیق کیا، تو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب میں ان کو بنا لوں گا تو سارے کے سارے ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، سجدہ کریں، تو تب شیطان نے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ عبادت گزار جو ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا، کس وجہ سے؟ ابا واستکبر کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننا اور تکبر کرنا۔ یہ تکبر سب سے پہلی بیماری ہے جو کہہ لیں کہ یہ پیدا ہوئی تھی بیماری، تو یہ شیطان کی صفت ہے تکبر۔ اگر کسی اور میں آ جاتا ہے تو وہی کہہ لیجئے یہ شیطانی صفت ہوتی ہے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو نکال دیجئے، ہٹا دیجئے۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ وہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب جنتوں میں آئے ہیں تو وہاں پہ یہ جو وسوسہ اس نے ڈالا ہے شیطان نے، وہ یہ تھا کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں تو آپ کی یہ بادشاہت اور سلطنت بھی ہمیشہ رہتی ہے، اور آپ ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے، یہ چیزیں اور نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، تو اللہ کی محبت میں اور اسی طریقے سے آپ رہیں گے۔ تو وہ ایک طمع ہوتا ہے جو دل کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہیں، اور اوپر سے یہ بھی ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو دشمن ہے ساتھ کھڑا ہوا یہ دوست نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تو اس طریقے سے کہہ لیں کہ یہ دوسرا جو ایک نقص ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ شامل ہوا، وہ یہ تھا کہ انسان کے اندر طمع۔ اب کہہ لیں کہ اگر وہ طمع اور لالچ وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے جو حدوں سے تجاوز کر جائے تو پھر یہ معاملہ آپ کے لیے سزا بن جاتی ہے، یعنی آپ کے لیے حد سے تجاوز ہونا آپ کے لیے سزا آ جاتی ہے۔ تیسری جو بیماری اور نقص آتا ہے وہ زمین کے اوپر جب اللہ رب العزت نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آگے نسل آدم کو بڑھایا، تو آپ جانتے ہیں، آپ نے واقعہ قرآن میں بھی پڑھا ہے اور حدیثوں میں بھی پڑھا ہے، حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو قتل کر دیا ہے، ان کی بنیاد کیا تھی؟ وہ حسد کی بنیاد پہ ہوا تھا، یعنی حسد آ گیا تھا کہ یہ جس کو وہ کہہ لیجئے کہ چاہ رہا ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو اسے پسند ہے، وہ اس کے بھائی کو مل جائے، اسے ناگوار ہے، اس لیے اس نے بھائی کا قتل کیا۔ اب یہ کہیں کہ یہ 3 بیماریاں جو ہیں یہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں، اگر ان کے علاج نہ کیے جائیں تو یہ ناسور بن جاتی ہیں، تو پھر ناسور جانتے ہیں آپ کہ ناسور بن جائیں تو عضو جو ہیں ان کو تباہ کر دیتی ہیں، عضو جو ہیں وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، عضو جو ہیں وہ کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور ان سے بچانے کے لیے ان کے علاج بھی آپ کو بتائے گئے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ کی حدیث مبارکہ ملتی ہوتی ہے، شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے خون میں سرایت کر جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، پھر ہم کیسے اس کا علاج کریں، کیسے اس کو اپنے سے دور ہٹائیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اتنا پڑھیے کہ اپنے خون میں قرآن کو جاری کر دیجئے، اس کو رہنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ تو یہ آپ کو علاج بتائے گئے کہ اللہ کی بات، اللہ کے ذکر کو، ذکر اللہ کو، اللہ کے قرآن کو اس طریقے سے اپنے ساتھ زبان سے جاری رکھا کیجئے اور اپنے دل میں اتارتے رہیے، اپنے خون میں جاری کرتے رہیے کہ یہ جو نقائص اور یہ جو بیماریاں اور یہ جو خطائیں ہیں ان کو خون میں شامل ہونے کی جگہ ہی نہ ملے، یہ نکلتی جائیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ معاملہ کیا ہوا تھا، یعنی جب کبھی بھی جو وسوسوں کی اتباع کر کے یا خواہشوں کی اتباع یا طمع لالچ کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ وہاں سے ایک دلیل آپ تک پہنچائی گئی کہ اگر انسان کبھی بھی طمع لالچ کرتا ہے اور کہہ لیں تب اس کے لیے معاملہ یہ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کے حکم سے تجاوز کر گیا یا اللہ کی منع کردہ یا ناپسندیدہ کو ٹچ کر گیا، تو تب اس کے وہ جو لباس کہہ لیجئے جو جنت کے لباس ہوتے ہیں، جو خوبصورتیوں کے لباس ہوتے ہیں، وہ اتر جاتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی عزتوں کے لباس جو ہوتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ہم خواہشوں کی اتباع اور شیطان کے وسوسوں کی اتباع میں چل پڑیں گے تو جو عزتوں کے لباس ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے سب سے بڑا معاملہ اس طرح کا طمع اور لالچ اپنے سے دور رکھیے جو آپ کے بزرگی اور عزت کے لباس کو دور کر دے۔ اب آپ کے لیے کچھ آیات آتی ہوتی ہیں اور ان آیات کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ لباس کے بارے میں کون سے معاملات آ رہے ہیں۔ قرآن کی سورہ ہے اور سورہ الاعراف کی آیات آتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، البتہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس کو بنایا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم، وہ تمہاری جسم کے کہہ لیجئے نقائص کو چھپا دیتا ہے، تمہارے ستر کو چھپا دیتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وَلِبَاسُ وَرِیشَ، اور بڑا بزرگی والا لباس ہے، بڑا عزت والا لباس ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور یہ جو تقوی کا لباس ہے ذَلِكَ خیر، یہ بہترین ہے۔ جس طریقے سے قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ بڑی نعمتیں ایسی ہیں جو زمین کے اندر کہہ لیں آپ کو ملتی ہیں، ان میں سے مال ہے، اولاد ہے، بیویاں ہیں، آپ کے لیے چوپائے ہیں، زمینیں ہیں، سونا چاندی ہے، یہ کئی چیزیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ قرآن کی آیات آتی ہوتی ہیں۔ پر اللہ رب العزت اس آیت کے بعد اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں بہتر چیز کیا ہے؟ بہترین یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ یہی معاملہ یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے بنی آدم لباس تو ہم نے اتارا تمہارے لیے، اور وہ لباس کیا کرتا ہے؟ تمہاری شرمگاہوں کی اور تمہارے ستر کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ تمہیں وریشہ بزرگی دیتا ہے۔ جیسے آپ بولتے ہوتے بڑے باریش بزرگ ہیں، یعنی بڑی عزتوں بزرگیوں کے ساتھ یہ تمہیں رکھتا ہے۔ اور جو تقوی کا لباس ہے یہ بہترین ہے تمہارے لیے، یہ لباس جو ہے یہ بہترین ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے واپس چلیے۔ انسان کا جب ابتدائے انسانیت یا ابتدا ہوئی ہے تو معاملہ کیا تھا؟ انسان کے پاس جیسے جیسے وہ نادان اور جاہل تھا، اس کے پاس علم کی کمی تھی، تو اس کے پاس لباس بھی کم تھا، لباس کی بھی کمی تھی، لباس کی اہمیت سے وہ اتنا واقف نہیں تھا۔ یہ نادانی اور جہالت تھی۔ جب نادانیاں اور جہالتیں کم ہوتی گئیں اور علم بڑھتا گیا تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مہذب کرتے کرتے وہ لباس والا ہوتا گیا۔ پہلے پتوں سے اپنے آپ کو چھپاتا تھا، اس کے بعد اس نے جانور کی کھالوں سے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا، اس کے بعد سے کہہ لیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اس نے جس طریقے سے کپاس سے پھر کپڑا بننا شروع ہوا تو پھر کپڑا بن کے اس کو چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ اس چادر کے آگے زینتیں آتے آتے وہ لباس اس طریقے سے آنے لگ گئے کہ وہ بڑے آپ کے کہہ لیجئے جسم کے سائز کے مطابق، اور ان کو خوبصورتیاں اس میں آتے جانا، چاہے ریشم کے ذریعے سے بننا، چاہے اس کو کسی طریقے سے جو کاٹن ہے اس کے ذریعے سے اس کو بنانا، چاہے وول کے ذریعے سے اس کو بنانا۔ جیسا کہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ریشم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو منع کیا ہے، سونا اور ریشم پہننا مردوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو ویسے لباس کے معاملات جو بتائے جا رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے جیسے جیسے انسان عقل و شعور کی منازل کو طے کرتا گیا
تو وہ اپنے لیے لباس جو ہے وہ خوبصورت اور بہترین اور پورے کا پورا بڑھاتا گیا لباس کو، اور یہ جو کہہ لیں کہ پھر اس کے لیے وہی لباس اسی طریقے سے آگے جو اس کے پورے سطر کو کور کر دیں۔ یہ لباس اور جاننے والے اور شعور کی منزل کو جب پہنچا تو وہ پورے کا پورا بالباس ہو گیا، وہ پورے کا پورا باحجاب ہو گیا۔ یہ اس کے لیے معاملہ جو ہے جب تک اس کی عقل اور دانائی اور علم بڑھتا گیا تو اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے بہتر کر لیا۔ ابھی بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ لباس کے کچھ معاملات جو ہیں اس طریقے سے سطر کو نہیں چھپا رہے، یا اس طریقے سے آپ کی کہہ لیجئے جو آپ کو جسم کے اعضاء ہیں ان کو کور نہیں کرتے ہیں، تو یہ پھر جہالت کی ابھی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے کہہ لیجئے کہ علم نہیں ہو رہا تو آپ کے لیے معاملات جو ہیں وہ لباس کی بہتری کے نہیں آ رہے۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، ایک اور بات ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ ایک ہر کسی کا اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ایک معاشرے کے اندر ایک مقام اور ایک مرتبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے مقام اور مرتبوں کے ساتھ لباس جو ہیں ان میں بھی بہتری اور بہتری ہی آتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے کہہ لیجئے دنیا کے اوپر بھی مقام مرتبے بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کے لباس اور زیادہ بزرگی والے اور زیادہ جو ہیں بہترین ہوتے جاتے ہیں، اور ان کے لباسوں میں اور زیادہ اضافے ہوتے جاتے ہیں۔ چاہے کہہ لیجئے وہ لباس پورے ہو کے، چاہے وہ اپنے آپ کو وہ مسلمان نہ بھی کہتے ہوں، تب بھی جب ان کا عہدہ اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو ان کے لباس جو ہیں وہ کافی حد تک ان کے جسم کو چھپا لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایون کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر ایک اور بڑی سی چادر کو چاہے باندھ لیتے ہیں، چاہے اپنے کندھوں پہ گرا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی دنیا کے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اور دکھانے کے لیے، یہ ان کا ایک سردار اگر بنتے ہیں تو ان کی بھی ایک شان بنتی ہے کہ وہ بڑی بڑی چادریں جو ہیں وہ چاہے اپنے سر پہ باندھیں، چاہے اپنے کندھوں پہ رکھیں، چاہے اپنے اوپر گرا لیں، یہ آپ کے لیے بہترین بنتا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا کے مرتبے کے علاوہ جس انسان کو بنایا ہے، اللہ پاک نے اس کو اس طریقے سے عزتیں دی ہیں کہ یہ پورے کا پورا اسی طریقے سے اپنے آپ کو باحجاب رکھے اور اپنے آپ کو لباس کے پیچھے پوشیدہ رکھے۔ اب یہ قرآن نے کہا کہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، جو تقوی کا لباس ہے وہ بہترین ہے، اس لیے کہ لباس میں کسی قسم کے میرٹ کی یا کسی قسم کے سٹیٹس کی یا ڈیزائن کی بات نہیں ہے۔ لباس کا معاملہ بھی تقوی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہر قسم کا۔ اسی لیے تو اسی کی یاد دہانی کے لیے آپ جب اللہ رب العزت جو نہیں گئے ان کو بھی جانا وہاں پہ نصیب کرے، اور جو گئے ہیں وہ اس پریکٹس سے واقف ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو یہی چیز آپ کو وہاں سے سکھا کے بھی بھیجی جاتی ہے کہ لباس کی بات صرف اور صرف مٹیریل ڈیفرنٹ ہونا یا کوئی لوگو ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کہہ لیں کہ تقوی کے لباس کی بات ہے۔ جو تقوی ہے وہ دلوں میں ہو اور لباس تقوی کا ہو، وہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ آپ نصیحت پکڑیں۔ یہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اے بنی آدم، لباس آپ کے لیے ہم نے اتارا ہے تاکہ آپ کو عزتیں ملیں اور اپنے ستر کو چھپا لیں، اور یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ بہترین لباس ہے۔ یعنی لباس میں جو چیز جس چیز کے لیے لباس کو بنایا گیا ہے وہ جو ہے اللہ کا ڈر اور خوف ظاہر ہو رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ با لباس بھی ہوں پر لیکن جو چیز ڈھانپنے کے لیے بتایا گیا وہ کہہ لیں کہ وہ چھپی ہوئی نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، وہ ظاہر ہو رہی ہو۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا معاملہ کہ انسان کے جسم کے جو کہہ لیجئے حصے ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھنا، اور پھر ان کے جو بناوٹ ہے یا ان کا جو کہہ لیجئے کہ نشیب و فراز ہیں جسم کے، وہ ظاہر نہ ہوں۔ اس طریقے سے لباس کی موٹائی ہونا یا لباس کا کھلا ہونا یا لباس کا اس طریقے سے کہہ لیں کہ وہ بیٹھا ہوا رنگ یا اس کے جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے ہونا کہ وہ اس طریقے سے نہ ہو کہ آپ کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہیں وہ نظریں اٹھ جائیں اور دیکھا جائے اور معاملہ ہو۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ جسٹ آپ کہہ لیں کہ تقوی جو ہے جب دل کے اندر ہوگا تو آپ کے لباس خود ہی آپ کے لیے بہترین ہو جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے ڈر کے ساتھ لباس پہنیے کہ آپ کے رب نے آپ کو عزتیں اور بزرگی دینے کے لیے اور آپ کے سطر اور جسم کے حصوں کو چھپانے کے لیے اتارا ہے۔ اگر یہ اپنی یہ کوالٹیز پوری کر رہا ہے لباس تو پھر آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کے معیار کی بات نہیں ہے، معیار تقوی کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن نے بھی بتایا کہ تقوی کے اوپر اس کو دیکھا جائے گا، اور میرے نبی کے فرمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ آپ کی صورتوں کو دیکھتا ہے نہ مالوں کو دیکھتا ہے، اس کی نظر دلوں کے تقوی کے اوپر اور نیتوں کے اوپر ہوتی ہے۔
تو اس لیے آگے جو بات آتی ہے یہ بڑی جاننے والی کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو لا کے ساتھ بات آئی ہے، نہ فتنے میں ڈال دے تمہیں شیطان، کما جس طریقے سے اخرج ابویکم، اس نے تمہارے باپ کو نکلوایا تھا، من الجنتی، جنتوں سے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنتوں سے نکلوا دیا، یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں بھی فتنے میں ڈال دے تو تم سے بھی یہ کام کروا دے۔ یعنی کون سا کام؟ طمع آ جائے یا خواہشوں کی اتباع ہونے لگ جائے۔ اگر خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو یہ شیطان نے یہ فتنہ ڈالا تھا کہ وہ لباس بھی چلے گئے تھے اور وہ مقام بلندیوں کے مقام سے، علیین مقام سے وہ زمین پہ اتار دیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے کئی معاملات آئے تھے کہ یہاں سے قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ میں آیت آتی ہوتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سارے کے سارے، اب جب بھی ہماری طرف سے آپ کے پاس جو بھی کوئی ہدایت آئے گی، جو ہماری دی گئی ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے اوپر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ کہہ لیں وہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے بنی آدم دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جس طریقے سے تمہارے باپ آدم کو اس نے فتنے میں ڈالا اور جنتوں سے نکلوا دیا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، یہ الفاظ ہیں جو بڑے جاننے والے ہیں، لینزع، تاکہ وہ کھینچ لے ان کے لباس کو اور ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔ یہ پہلا معاملہ تھا جو شیطان نے یہ چاہا تھا کہ وہ لباس کو اتروائے کسی طریقے سے، اس طریقے سے اس نے خواہش کا فتنہ دیا تھا، اس طریقے سے اس نے وسوسہ ڈالا تھا۔ اب یہاں سے بات ینزع کی جو آتی ہوتی ہے یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے نازع، اور یہ بڑا سمجھنے والا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ اردو والے جانتے ہوتے ہو، آپ کہتے ہوتے ہو جب کوئی دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو آپ یہ الفاظ بولتے ہو کہ یہ اس کے اوپر وقت نزع ہے، یعنی نزع کا وقت ہے، جسم سے جان جانے کا وقت ہے۔ یہ جو وقت نزع ہوتا ہے یہ جسم سے جان نکلتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جسم سے جان جب نکلتی ہے تو وہ پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہو کے تو وہاں سے چلتی چلتی وہ پنڈلیوں پہ پہنچتی، اور پنڈلیوں سے نکلتی نکلتی ٹانگوں سے، اور پھر اس کے بعد کہہ لیجئے سینے سے، اور سب سے آخر سے آنکھوں سے نکل جاتی ہے۔ یہ بات جو جاننے والی ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے ینزع کے اس طریقے سے اس نے فتنہ ڈالا کہ جس طریقے سے جسم سے جان بتدریجن نکلتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نکلتی ہے، آرام سے ایک طرف سے کھینچی جاتی ہے اور پوری کی پوری اسٹیٹ وے نہیں نکل رہی، اسی طریقے سے شیطان کے وسوسے لباس کو پکڑ کے کونے سے آہستہ آہستہ کھینچ کے اتار رہے ہیں، آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں۔ کہہ لیجیے تھوڑا تھوڑا کم ہوتے 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 ایسا ہے کہ وہ بے لباس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انسان کے سطر کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پر اس کا فتنہ یہ ہے کہ لباس کو کم کرتا جا رہا ہے، اس کو کھینچتا جا رہا ہے۔ وہ بڑی چادریں جو ہیں وہ چھوٹے سے کہہ لیجئے دوپٹوں میں اور شالوں میں چلی گئیں، اور چھوٹی شالیں بھی اس میں سے کہہ لیجئے ان میں کافی حد تک کمی آ گئی۔ اسی طریقے لباس کا معاملہ، کبھی آستینوں کا معاملہ ہاتھوں کے اوپر تک گرا ہوا تھا، وہ چھوٹے ہوتے ہوتے کئی دفعہ کہہ لیجئے کہ وہ بھی اتر گئیں۔ اسی طریقے سے آپ کے شلوار ہے اس کا بھی کہہ لیں کہ کپڑا کم ہوتے ہوتے وہ کہہ لیں کہ کس طریقے سے ہوا۔ یعنی یہ الفاظ تفسیر کے بڑے جاننے والے ینزع کے نزع کے جس طریقے سے جسم سے جان بتدریجن کھینچ کے تھوڑی تھوڑی کر کے نکلتی ہے، اسی طریقے سے ایسا نہ ہو شیطان تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریجن آہستہ آہستہ کھینچ کے تمہیں بے ستر نہ کر دے۔ یہ دیکھنا اے بنی آدم کہیں یہ فتنے میں نہ پڑ جانا، کہیں یہ معاملہ نہ ہو جائے تو وہ عزتوں کے مقامات سے اتر کے تو آپ کہیں کہہ لیجئے نادانیوں کی محفلوں میں نہ جا گھسو۔ یہ معاملہ بڑا جاننے والا اور بڑا کہہ لیجئے تفسیر طلب بھی ہے اور بڑا سینسیٹیو بھی ایشو ہے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ہمیں بڑی آسان سی لگ رہی ہوتی ہیں، پر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو بالباس کرنا ہے، اپنے آپ کو باحجاب کرنا ہے۔ اس لیے قرآن یہی تو ہماری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہم اسی طریقے سے ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں گے، اپنی حالتوں کو سنوارتے جائیں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اپنی بات کو جاری رکھیں گے، اس سے پہلے ایک ریمائنڈر آپ کو دے دوں، فون کالز اوپن ہے، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم پردے کے احکام کے اوپر بات کر رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے خلاصے ہی ہیں،
قرآن کے مطابق ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لباس کے بارے میں کون سے احکامات ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ گو کہ ساری بات مکمل تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن میں بہت جگہوں کے اوپر آپ کے لیے سورہ احزاب کی آیات، سورہ نور کی آیات، سورہ طٰہٰ کی آیات آپ کے لیے حجاب کے بارے میں، کہہ لیجئے پردے کے بارے میں آئی ہیں، تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا جاننے کی۔ قرآن کی آیت کو ہم دیکھ رہے تھے، اللہ کے قرآن نے کہا کہ اے بنی آدم دیکھنا، شیطان تمہیں وسوسے میں نہ ڈالے اور فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا اور اس نے جنتوں سے نکلوا دیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، ان سے ان کے لباس کو کھینچ لیا، یعنی ینزیو اس طریقے سے کھینچ دیا، یعنی اتروا دیا۔ اور پھر لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے جسم کے حصے ظاہر ہو جائیں۔ اب یہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ تھوڑے سے آپ کے جاننے والے ہیں، تاکہ ہمیں بعض دفعہ یہی ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کون سا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہمارے اپنے لیے ہی معاملہ ہے، کسی کی نگاہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، قرآن کہتا ہے اِنَّهُ، بے شک وہ، یعنی شیطان، یراکم دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان بھی دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انا جعلنا الشیاطین، بے شک بنایا ہے ہم نے شیاطین کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، ان کے دوست شیاطین بن جاتے ہیں۔ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں، اور پھر شیطان ان سے یہ سارے کے سارے جو ہیں وسوسے ڈال کے ان سے یہ پریکٹس کرواتے جاتے ہیں۔ اب یہی جاننے والا معاملہ کہ ان لوگوں کے سب سے پہلے حکم کی بات آ رہی ہے کہ احکام کون سے تھے۔ احکام کے لیے بھی آپ کا جب پردے کے حکم آئے تھے تو بڑی پیاری سی آیات آتی ہیں، جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے عورتوں، اپنی بیویوں سے اور ایمان والی عورتوں سے وہ کیا کریں کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں گرا لیں۔ یہ سورہ احزاب کی بھی آپ کو آیات ملتی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا لیں، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھیں۔ تھوڑا سا جاننے والا، اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے اس سے اختلاف ہو۔ آپ کے جسم کا چھپا ہوا، ڈھکا ہوا ہونا، آپ کے وہ اعضاء جن کو ڈھانکنے اور چھپانے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہونا، اس میں کوئی رنگ کی بات نہیں ہے کہ ضروری کہہ لیجئے بلیک ہی ہوگا، یا عبائے کی صورت میں ہی ہوگا، یا جلباب کی صورت میں ہی ہوگا۔ یعنی آپ کا لباس بھی اتنا کھلا اور اتنی موٹائی ہونا کہ جسم کی جھلک نہ آئے اور آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر نہ ہوں۔ یہ معاملہ اس کے اوپر وہ بڑی چادر سے بھی ڈھانپا جا سکتا ہے، اور کہہ لیں آپ کے جو لباس ہیں ان سے بھی ڈھانپا جا سکتا ہے، آپ کے جلباب سے بھی ڈھانپا جا سکتا ہے۔ صرف آپ نے لباس کا معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے اگر سطر کو، اگر آپ کے اعضاء کو کور کر رہا ہے اور اس کی موٹائی بھی اتنی ہے اور اس کا جو ہے وہ آپ اس طریقے سے وہ چمک دھمک اور اس طریقے سے وہ اپیلنگ نہیں ہے، تو الحمدللہ لباس اس کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ کی جاننے والی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے جو لباس ہیں اور ہمارے جو چنے گئے اسلوب ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اسلامکلی پردے کو کور کر رہے ہوں، یعنی اس طریقے سے آپ کو جو منع کیا جا رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ کے بالوں کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف اپنے سر کو کور کر لینے سے آپ کا یہ معاملہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ وہ صرف سر کی بات نہیں ہے۔ جو پہلا حکم آیا تھا وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کا آیا تھا، اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں گرا لینے کا آیا تھا۔ اس لیے یہ معاملات جو ہیں بڑے سینسیٹیو بھی ہیں، اور کہہ لیں کہ اسی طریقے سے آپ کی عزتوں کو بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ پوشیدہ انہی چیزوں کو رکھا جاتا ہے جو جتنی قیمتی ہوتی جاتی ہیں، جتنی ان کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، جتنی کہہ لیں کہ ان کی حیثیت اور قیمت کم ہوتی جاتی ہے، ہمارے لیے وہ چیزیں ڈھکی پڑی ہوں یا کہہ لیجئے وہ انکور ہوں، وہ ایسے ہی ہو جاتی ہیں۔ جتنی چیز آپ کی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، آپ ان کو زیادہ پردوں میں، زیادہ پوشیدہ، زیادہ تجوریوں میں اور زیادہ معاملات میں ڈھانپ کے رکھتے ہو۔ تو یہ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ معاملات اپنے لیے جتنے بہتر آپ کر سکتے ہو، اپنے لباس کو جتنا بہتر کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ قرآن نے جب کہا ہے کہ لباس عزت اور بزرگی اور تقوی کے لیے ہے، تو لباس اگر یہ سارے تقاضے پورے کر رہا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اس کے ذریعے سے بارش بھی آپ ہوتے ہیں، بزرگی بھی ملتی ہے، تو اس کے ذریعے سے تقوی بھی حاصل ہوتا ہے، تو تب الحمدللہ بالباس ہوتے ہیں۔ اب آیت ایک دیکھنے والی ہے، تھوڑا معاملہ اس کا جاننے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی،
وقل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے للمومناتی ایمان والی عورتوں سے یغضضن من ابصارہن، اس سے پہلی جو آیت آئی ہے وہ آدمیوں کے بارے میں آئی ہے۔ پہلا حکم جو پردے کا وہ آدمیوں کے لیے نظریں جھکا لینے کا آیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عورتوں کے لیے آیا ہے۔ کچھ الفاظ بڑے تکلیف دہ لکھے ہوئے آتے ہوتے ہیں۔ بنت حوا نے کھولی ہے فحاشی کی دکان، ابن آدم ہے خریدار خدا خیر کرے۔ یہ معاملات دونوں کے لیے پردے کے حکم آئے ہیں، یعنی حیا کا معاملہ دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ تو مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیے، نگاہ کو جھکا لیجیے۔ اگر ایک دفعہ نگاہ اٹھ جاتی ہے تو دوسری نگاہ کو اس طرف نہ کریں جو خواہشوں کی طرف لے کے جانے والی ہو۔ تو عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی آیا ہے۔ اب یہ معاملہ تھوڑا سا جاننے والا اس وے میں ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے آنکھ بند کر کے چلنا ہے۔ آپ کی آنکھ اپنی حد کو جانتی ہو، آپ کی زبان اپنی حد کو جانتی ہو، آپ کی سماعت، آپ کا جسم اپنی حد کو جانتا ہو، آپ اپنے لباس کی حد کو جانو، آپ اپنی نگاہ کی تجاوز کی حد کو جانو، آپ اپنے فکر کے اندر سے گزرنے والی سوچوں کی حد کو، محبتوں کی حد کو جانو، آپ اپنے کردار کو جانو۔ یہ معاملات ہے آپ کا حد کو پہچان لینا، جان لینا۔ تو اس لیے آپ کو وہی کہیں کہ بات کرنے کی بھی اجازت ہے، ڈیل کرنے کی بھی اجازت ہے، لیسن دینے کی بھی اجازت ہے، تبلیغ کرنے کی بھی اجازت ہے، تربیت کرنے کی بھی اجازت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو کاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، کتنی اپنے زمانے میں وہ جو خاتون تھیں کاروبار کیا کرتی تھیں جس طریقے سے، تو آپ جانتے ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کا سامان اسباب لے کے تو وہ گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے آگے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں اور تعلقات جو ہیں وہ آگے سے بڑھے تھے، اور پھر بعد میں نکاح کے بندھن میں منسلک ہوئے تھے۔ تو یہ معاملہ یہ کہ اجازتیں ہیں، پر حد کو پہچاننا اور جاننا آپ کی ڈیوٹی ہے، اور آپ کو تعلقات کو کہاں تک بڑھانا ہے اور کہاں تک رکھنا ہے۔ ایون کہ آپ کی بات میں محبتیں جھلکنے کے رویے کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کتنا سا کس کے ساتھ کس طریقے سے آپ اپنی بات کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، سب سے پہلے یہ کہ اے ایمان والو، نگاہوں کو جھکا لینا، یعنی نگاہوں کو اپنی حد کا پتہ ہونا۔ جب بھی نگاہ حد سے تجاوز کرنے لگے تو نگاہ کو ہٹا لینا، اگر خواہش کی طرف بڑھنے لگے تو نگاہ کو ہٹا لینا۔ اس طریقے سے اپنی آنکھ کو جھکا کے اللہ کے قانون کے لیے جھکا کے رکھنا کہ میرے رب کا حکم یہ ہے، تو اس لیے اپنی نگاہ کو وہاں پہ نہیں بڑھانا ہے، آگے نہیں رکھنا۔ جیسا کہ آپ نے قرآن میں پڑھا تھا، اللہ کے قرآن نے اتنی تعریف بیان کی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو قرآن کی آیات آتی ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نشانیاں دکھائیں، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت نے جو منازل طے کروائیں، آسمان کی 1 کی کیا، 2 کی کیا، 7 کی کیا، اور اس کے بعد کی کیا، لوح محفوظ پہ قلم چلنے کی آواز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں نے سنی۔ اسی طریقے سے حدیث کی روح سے بات کر رہی ہوں جو بتایا جاتا ہے، تو قرآن تعریف کرتا ہے کہ میرے نبی کی نگاہ نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ تو وہ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت سا معاملہ کہ اپنی نگاہ کی حد کو پہچاننے والے۔ تو اللہ کی بات کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایمان حکم دے دیجئے، کہہ دیجئے ان کو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور کیا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے فرج کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آپ جانتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یعنی زبان سے بھی ایسے الفاظ جو ہیں ناپسندیدہ منہ سے نہ نکالے جائیں، یا جن کے اندر خواہش اور شہوت ہو وہ بات جو ہے اس طریقے سے نہ کی جائے، اور کانوں کا بھی، سماعتوں کا بھی ایسے ہی ہے، قدموں کی بھی ادھر نہ اٹھایا جائے۔ یہ معاملات اللہ نے جو بتائے ہیں، مگر جہاں پہ اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی، جو حد آپ کو بتائی گئی اس کی بات کو دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ چیزیں، وہ زینتیں جو ہیں جتنی اللہ نے ظاہر کر دی ہیں، جو ظاہر ہوئی ہیں، جس طریقے سے بعض اپنے قد ہوتے ہیں، جسم ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں، اس میں کئی احکام میں اختلافات بھی آتے ہیں کہ کتنا سا آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اور کچھ میں کہہ لیجئے آپ کے لیے بہترین اور افضل ترین پردہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے کہ امہات المومنین کا تھا، پورے کا پورا اپنے آپ کو ڈھانپ لینا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس سے کم میں اجازت آپ کے لیے نکلتی ہے تو اس میں علماء کی رائے جو ہوتی ہے آپ کو کئی جگہوں پہ ملتی ہے اور مختلف ملتی ہے، جس میں پاؤں کی ہتھیلیاں، ہاتھ کی ہتھیلیاں، یا ہاتھوں کا یا پاؤں کا اور چہرے کا ظاہر ہونا جو ہے اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سطر کا حصہ نہیں ہوتے، تو سطر جو ہے باقی پورے جسم کی بات ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی اجازت
جو ہے یہاں پہ کہہ لیں کہ علماء جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں، اور قرآن نے بتایا کہ جو زینتیں ظاہر ہو رہی ہیں، جن کا ظاہر ہونے کا معاملہ ہے، ان کی بات اور ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیے۔ تو اس لیے سب سے بہترین جو ہے لباس کو سلیکٹ کرنے کے لیے، یعنی لباس جو ہے وہ جو آپ نے پہننا ہے وہ آپ کے اس سارے تقاضے کو پورے کرے، یعنی آپ کے بالوں کو کور کرنا، جو سطر کا حصہ ہے، آپ کے بالوں کی بات ہے، آپ کے گردن کی بات ہے، آپ کے جسم کے اعضاء کی، آپ کے بازوؤں کی بات، آپ کے ٹانگوں کی بات، یعنی 3 جگہیں جو ہیں، جیسے کہ پاؤں کی بات ہوئی ہے یا ہاتھوں کی بات ہوئی ہے یا چہرے کے حصے کی بات ہوئی ہے، اس کا بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے لیے، اور یہ بھی علماء کی فقہاء کی رائے کے مطابق آ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر جو لوگ اس سے زیادہ بھی اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین معاملہ ہے، بہترین معاملہ ہے۔ اس طریقے سے لباس کی کیئر جو ہے وہ ضرور کا ضرور ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہماری نگاہ میں شرم ہے یا ہم جانتے ہیں حد کو، پر لباس اس کے تقاضے پورے نہ کر رہا ہو، اس لیے کہ اپنے پیچھے قرآن کی ہی آیات پڑھی تھی۔ اللہ کے قرآن نے کہا تھا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے کا داخل ہونا جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو احکام آپ کے لیے چنے گئے وہی آپ کے لیے پسندیدہ اور بہترین ہیں، جو آپ کی حفاظتیں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے لباس آپ کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ لباس، جس طریقے سے آپ موسم کے حساب سے پہن رہے ہیں کہ اگر سردی کا موسم ہے تو کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے تو کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں، اسی طریقے سے جو تقوی کا لباس ہے آپ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی شریعت کی حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی شریعت کی حدود کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کو عزت اور بزرگی دے رہا ہے اور اس میں تقوی کی جھلک ہے، تو الحمدللہ الحمدللہ یہ لباس آپ کا اس تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ اس میں رنگ کی اور بناوٹ کی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر نگاہ رکھنا یہ سب سے بڑا آپ کا جاننے والا معاملہ ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ کیا کریں، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو کچھ اللہ نے ظاہر کر دیا ہے اس کی بات علیحدہ ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ خُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ کی کتاب کہتی ہے اپنے اوپر خمار یہی ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ اپنے جلباب جو ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے جو آپ نے اپنے اوپر ایک لباس پہنا ہوتا ہے، اور خمار خُمُورِهِنَّ چادریں اوڑھنیاں ہوتی ہیں جو آپ کے سروں کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو یہاں پہ بتایا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں، اس لیے کہ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم جو ہے یہاں پہ قرآن میں اس طریقے سے نہیں آ رہا، تو اس لیے میں آپ کو قرآن کی آیات بتا رہی ہوں کہ مختلف آیات میں یہ تذکرے موجود ہیں۔ اور سب سے بڑا جو آپ کے لیے پہلے پڑھا تھا کہ جس طریقے سے شیطان نے جنتوں کے لباس اتروا لیے تھے، خواہشوں کی اتباع میں اگر چل پڑیں تو عزت کے لباس اور جنتوں کے لباس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور شیطان وسوسے ڈال کے جس طریقے سے جسم سے جان نکلتی ہے اور وہ نزع کی کیفیت ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ ینزیو ہوتا ہے، یہ لباس کو کم کرتے جانا اور تھوڑا کرتے جانا اور اس کو اتار دینا، یہ معاملہ آپ کے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اور اس میں بھی ہم لوگ پھر وہی کہیں کہ کئی چیزیں جو ہیں ہم نے کچھ رنگوں کے اوپر اور کچھ خاص نوعیت کے اوپر اپنے آپ کو بنا لیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھانپنا جیسے بتایا گیا کہ خُمُورِهِنَّ، اپنے اوپر یہ چادریں اوڑھ لینا، جو یو بھی ہننا، اور پھر اپنی جو آپ کے سینے ہیں اور جو آپ کا جسم کا حصہ ہے اس کو ڈھانپ لینا۔ ولا یبدین زینتہن، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ آپ کی زینتیں جو ہیں یہ دوسروں کے اوپر ظاہر نہ ہوں مگر ان کے اوپر جو رشتے آپ کو بتائے گئے ہیں، جس طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے تو یہ زینتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ زینتوں کو ظاہر نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ اب اس زینت کی بات یہ ہوتی ہے جیسے کہ پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا، یعنی جو ایکسٹرا بناؤ سنگار ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے۔ جب قرآن میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جاہلیت کے جو رسم و رواج ہیں ان کو نہ لیجئے، یعنی جو الفاظ قرآن میں آتے ہوتے ہیں بروج کے لفظ آتے ہوتے ہیں، یعنی بروج جس طریقے سے آپ برج بولتے ہوتے ہیں اس کی بات ہوتی ہے۔ برج اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے زمین کے اوپر ایک بڑا سا بلند سا ایک مینارہ بنا دینا، یا بڑی بلند سی ایک چیز یا جگہ جو خاص کر کے ظاہر ہو جائے، وہ برج ہوتا ہے۔ کسی عمارت کے اوپر ایک اور برج بنا دینا کہ دور سے نظر آئے یا اس کو اور زیادہ ظاہر کیا جائے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو جاہلیت کے بناؤ سنگار کو کہا جاتا ہے وہ بروج کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹرا بناؤ سنگار، یعنی جو ایک نارمل نیچرل چیز ہو اس کو بڑھا کے
بنا دیا جانا۔ اسی طریقے سے چاہے وہ کوئی کہہ لیں کہ آپ لباس کے ساتھ اس کو کریں، یا اپنے جو زینت ہم اپنے بالوں کی یا اپنے ہاتھوں یا چہروں کی یا جس طریقے سے اس کو سجانے سنوارنے کے لیے کریں، ان کو ایکسٹرا بڑھانے، اس کو برج کہا جاتا ہے کہ ایسے نہ کیجئے، جس طریقے سے حدیث پاک آپ کو ملتی ہوتی ہے۔ اور کئی حدیثیں بڑی سخت بھی آتی ہیں اس کے بارے میں، اور وہی بعض دفعہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت محدود سا کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ مشکل ترین لگتی ہیں، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ برہنہ ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو برہنہ رکھتے ہیں، اور ان عورتوں کی بھی بات آتی ہے، اور جس طریقے سے اگر وہ اس طریقے سے اپنے صدر کو بھی انکور کرتے ہیں یا نہیں چھپاتے تو جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ یہ ایک مفہوم آپ کو ملتا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے اس طرح کی سزا۔ اور ایک اور معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ بھی حدیث مبارکہ آتی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، اور وہ جو لوگ وہاں پہ جو جہنم والے لوگ ہیں یا ان عورتوں میں سے کچھ ایسا بھی معاملہ ہے کہ ان کے سروں کی مثالیں دی جاتی ہوتی ہیں، اور وہ بھی بڑا ڈرنے والا معاملہ ہے کہ اس طریقے سے ہوں گے جسے اونٹ کی کوہانیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ بناؤ سنگار جو ہیں ان کو برج کی طرح یعنی بہت ایکسٹرا کر دینا، جو آپ کا قد کاٹ ہے اس کو اسی طریقے سے یعنی ایک نارمل سی صورت میں اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، یعنی بہت زیادہ انہینس کرنے کی جو بات ہوتی ہے کہ اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ نارمل آپ کو صاف ستھرا رہنا یا اپنے لباس کو یا اپنے آپ کو، یہ تو صفائی جو ہے وہ تو نصف ایمان ہے، اور اپنے آپ کو بننا سجنا سنورنا بھی آپ کو اتنی سی حد کے اندر، شریعت کے تقاضے کے اندر رہ کے، لباس کے اندر رہ کے آپ کو اجازتیں بھی دی گئیں اور پسند بھی کیا گیا۔ صرف جو منع کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حدوں سے تجاوز نہ ہو، اور جو منع کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے لباس نہ ہوں جو دوسروں کو اپنی طرف دعوت دیں یا ان کو بلائیں۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ اسی لیے خوشبو کا بھی منع، تیز خوشبو کا منع کیا گیا ہے۔ جو اس طرح کی نارمل خوشبو ہو، یعنی جس کا دوسروں کے اوپر اتنا اثر گزرتے ہوئے ہوا میں نہ منتشر ہوں اور دور تک نہ پھیلیں، یعنی جو اسٹرانگ خوشبوئیں ہوتی ہیں ان کا منع کیا گیا ہے۔ آدمیوں کے لیے تو پسند کیا گیا ہے، آدمیوں کے لیے تو خوبصورت ہے، لیکن عورتوں کو بڑی دھیمی سی خوشبو استعمال کرنی ہے، اگر کرنی ہے تو جو کہہ لیں کہ ہواؤں میں آپ کے گزرنے سے پیچھے ہواؤں میں نہ پھیلے، اپیلنگ نہ ہو، لوگوں کو نہ بلائے۔ اسی طریقے سے لباس کی بھی بات ہے، اس طرح کے لباس نہ ہوں کہ جو نظر پڑتے ہی دوبارہ دعوت دیں کہ دیکھا جائے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک جسٹ وہی کہیں ہم بات کہ یہ کوئی مشکل ترین معاملے نہیں ہیں، یہ بڑے آسان سے ہیں۔ آپ اپنی چیزوں کو صرف سمجھنے لگ جاتے ہو، ان کی حد دیکھنے لگ جاتے ہو، تو آپ بڑے کہہ لیجئے باعزت اور بارش ہو جاتے ہو، اس لیے کہ یہ لباس کی حد جو ہوتی ہے اسی طریقے سے ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آتی ہے، جیسے کہ آپ کے مرتبے مقام بڑھتے جاتے ہیں، آپ دنیا کی ایک مثال دیکھ لیجئے، جو کوئین کے لباس کا ایک معیار ہوتا ہے، اور جس محفل میں اس نے جانا ہوتا ہے اس کا ایک معیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ کہہ لیجئے ہاتھوں کے اوپر گلوز بھی پہن کے ان کو بھی چھپا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے سروں کے اوپر بھی بڑے بڑے ہیٹ پہن لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جو جسم لباس کے کہہ لیجئے جو لباس کی حد ہے وہ بھی پوری کی پوری گردن کو کور کر کے وہاں پہ بھی اس کو بٹن بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ لیں کہ اس کا کیا کیا جا رہا ہے، معیار جب بڑھتا جاتا ہے اور سٹیٹس بڑھتا جاتا ہے اور دنیا کے اندر حسب نسب کا وہ جو معاملہ لوگوں نے چنا ہوا ہے وہاں پہ بڑھتا جاتا ہے، تو ان کے لباس اور ہو جاتے ہیں۔ ان کو اجازت نہیں ہوتی وہ لباس پہنے جو لوگ عام پہن سکتے ہیں، جو کہہ لیں عوام پہن سکتی ہے، جو سڑک اور گلی سے گزرنے والے لوگ اور عورتیں پہن سکتی ہیں، ان کو وہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پہنے یہ لباس، اس لیے کہ وہ تو کوئین ہیں، وہ تو پرنسس ہیں، ان کے تو لباس اور ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان عورت کو پرنسس اور کوئین کے ہی درجے پہ رکھا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو یہی مقامات دے کے بھیجے ہیں، اس لیے ان کا معیار، ان کا لباس، ان کے لباس کی حد اور ہوتی ہے۔ یہ وہ نہیں ہوتی کہ جو دل ہے سڑک والا گلی والا پہنے اور وہ بھی پہن سکتی ہیں، یہ ان کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس عورت کا معاملہ اتنا قیمتی اور اتنا اچھا ہے اور اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ عام معاملہ اس کا نہیں ہے۔ اس کو بہترین لباس میں جیسے جیسے چیزیں قیمتی ہوتی جاتی ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، عزتیں، معاملے جو بڑھتے جاتے ہیں، ان کے اوپر خوبصورت چادریں آ جاتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہوتے ہیں
اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اوپر، اور جو دوسری کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، آپ دیکھیں ان کے اوپر کتنے کتنے قیمتی غلاف ہوتے ہیں، کتنے کتنے قیمتی ان کے اوپر چادریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی بات کریں تو دیکھیں کس طرح کی چادریں اوپر ڈال دی گئی ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے گھر کے اوپر کس طریقے سے قیمتی جو اس کے اوپر غلاف ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس اینٹوں اور پتھروں کی عمارت کا مرتبہ اور مقام سوا ہے، اس لیے ان کو اس طریقے سے خوبصورت چادروں کے اندر ڈھانپ دیا جانا۔ اللہ رب العزت نے مسلمان عورت کا بھی وہی مقام رکھا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے بزرگی والی بارش ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے ایک ایسا لباس، ایک ایسی چادر، ایک ایسا کپڑا جو اس کے مقام کو بڑھا دے، جو اس کی عزتوں کو بڑھا دے۔ اسی لیے تو اللہ کے قرآن نے بارش کے لفظ استعمال کیے ہیں، کہ ریش کے لفظ استعمال کیے ہیں، کہ لباس ریشہ، یہ عزتیں دینے کے لیے آتا ہے۔ تو اپنے اس لباس کی حفاظت کرنا، اور یقین کر لیجئے کہ یہ جو سادگی کے معاملات ہیں، اس میں اور زیادہ جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے نور کا آ جانا اور خوبصورتی اور عزتوں کا بڑھ جانا آپ کے لیے اضافے فرما دیتا ہے۔ تو یہ اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، جب آپ کوشش کرنے لگتے ہیں تو آپ کو خود ہی اس کے اندر ایک خوبصورتی بھی اور دلوں کا اطمینان بھی نظر آ جاتا ہے۔ جب ہم اپنی کیئر نہیں کر رہے ہوتے تھے تو تب ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا، جب آپ کیئر کرنے لگ جاتے ہیں تو اگر آپ کے سطر کے کوئی حصہ بھی کھلا ہو تو آپ کے جسم میں ایک عجیب طرح کی ایک چیونٹی سرایت سی کر جاتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پہ کسی چیز کی کوئی نگاہ سی پڑ رہی ہے، آپ فوراً سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان کے جذبے بھر دے، اللہ رب العزت وہ ایمان کے جذبے جاری کر دے، اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی ایسی اصلاح فرما دے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے خود کی جاگتے ہوئے رہیں، جانتے ہوئے رہیں، اور ہم معاملات کو پہچانتے ہوئے اپنی ڈیل کریں، اپنے لباس اس طریقے سے چنیں، اپنے کردار اس طریقے سے بنائیں، اپنی حدوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آتے ہوتے ہیں کہ اللہ سے حیا کیا کریں۔ ایک اور حدیث مبارک آتی ہے، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں حیا نہیں وہ جو جی چاہے کرے۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں حیا کا دامن چھوٹنے نہ پائے اور چھوڑنے نہ دے، اللہ پاک ہمیں اسی حیا کی چادر میں رکھے۔ تو یہ بڑے جاننے والے سے معاملات، اور خوبصورت بننے والے اور خوبصورت رہنے والے، اس لیے کہ جیسے جیسے نسوانیت کا حسن حیا کے ساتھ ہوتا ہے، اور عورتوں کی خوبصورتیاں حیا اور ستر کو چھپانے کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ کریم اپنی مرضی کے مطابق جس طریقے کا اس کا حکم ہے اور جیسے اس کے نبی کے فرمان ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، اور اپنے لباس میں ہم تقوی پیدا کریں، اور ہم اپنے لباس کی حد کو پہچانیں، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنی بچیوں اور بچوں کو بھی بتائیں، ان کے سطر کا بھی بتائیں کہ ان کا سطر کتنا ہے، کون سی چیز جو ہے اور کتنا حصہ جسم کا جو نامحرم کے اوپر ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اور کتنا حصہ ہے جو کہہ لیں کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں، اور کتنے کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں یہ علمی گفتگو اپنے گھروں میں جاری رکھا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک سیشن کیا کریں، چاہے ونس اے ویک کریں، چاہے آپ کچھ 2 دنوں کے بعد رات کو بیٹھیں یا دن کو بیٹھیں، جو وقت آپ کے پاس مناسب ہو اس وقت بیٹھا کیجئے، اور کسی نہ کسی ٹاپک پہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کیا کریں، جس بھی ایج کے ہیں کوشش کریں اس کے اوپر بات کرنے کی، اور علم اپنے میں بھی اضافہ کیجئے، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کیجئے، اور اپنے رب کی رضا بھی پائیے، اس لیے کہ علم حاصل کرنے والے بہترین ہوتے ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیکٹ بھی کیا تھا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔